बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज 8 तारीख है, मार्च की 8 तारीख, हफ्ते का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। आज आलमी यौम ख़वातीन भी है। हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ अरसे से इस दिन औरत मार्च भी होता है। औरत मार्च होता है, आज़ादी का इजहार किया जाता है, उस आज़ादी का जिस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ भी लोगों को होता है, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ज़ाहिर है वो हमारी माशरती इक़दार के हिसाब से बहुत अजीब व गरीब है। इस औरत मार्च में जो होता है उसमें सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं होता। कुछ चीज़ों पर आप कह सकते हैं कि ठीक है, कुछ चीज़ों को गलत, लेकिन काफ़ी कुछ है जो काबिल एतराज़ है इस औरत मार्च के हवाले से। लेकिन मेरा मौजू आज औरत मार्च नहीं है। मेरा मौजू है आज के दिन के हवाले से जो खवातीन के साथ पाकिस्तान में किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे आज ही के दिन 2 बरस पहले जिले शाह निशाना बना था। फस्तायत का, बर्बरियत का, जुल्म का निशाना बना था जिले शाह, और फिर जिले शाह की लाश निशाना बनी थी। जिले शाह के लवाहिकीन, उसके बूढ़े वालदैन निशाना बने थे। और अब उसके बाद हमें आसार नजर आना शुरू हुए हैं कि वो ठीक बात करना शुरू हो चुके। इसकी भी बात करेंगे, जिले शाह की बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब ने जो झूठ बोला है, वापस आकर झूठ बोला है, ऑक्सफोर्ड में खड़े होकर झूठ बोला है। जो वो कह रहे थे कि वहां उन्होंने डिबेट विन कर ली, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि डिबेट एहसन इकबाल साहब ने विन कर ली थी। एक रुसवाई है जो वहां पर हुई, जो उसके बाद अब पाकिस्तान में हो रही है। तो झूठ बोलकर आपने ये डिबेट तो विन कर ली इन अ वे, लेकिन हुआ क्या आपके साथ, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ऑन अब्बास बप्पी और एजाज चौधरी साहब की बात। इन लोगों का, जिसे कहते हैं ना, प्रोडक्शन ऑर्डर वो जारी हो गया कि इनको सेनेट में पेश किया जाए। दोनों सेनेटर हैं। एजाज चौधरी साहब 9 मई के मामले में कैद हैं, और ऑन अब्बास बप्पी साहब को कैद किया गया है हिरन के गैर कानूनी शिकार का इल्जाम लगाकर। तो दोनों की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। चेयरमैन सेनेट ने ऑर्डर जारी कर दिए। एक बहावलपुर की जेल में है, एक लाहौर की कोट लखपत जेल में है। क्या आज पेश होंगे? जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक आज पेश नहीं होंगे। मुमकिन है कि बप्पी साहब को तो शायद पेश कर दिया जाए, लेकिन एजाज चौधरी साहब पेश होंगे, इस बात का कोई चांस नहीं है जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक। माजरा क्या है? पिछली बार भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे और एजाज चौधरी साहब के मामले में यह कह दिया गया था कि एजेंसीज से क्लियरेंस होगी फिर होगा। यानी हमारी पार्लियामान बड़े जोरों शोर के साथ कहती है कि पार्लियामान सुप्रीम है, और पार्लियामान जब एक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करती है तो पार्लियामान को महकमा दाखिला पंजाब के अहलकार, जेल अहलकार बताते हैं कि नहीं जनाब, एजेंसीज क्लियरेंस देंगी, फिर एजाज चौधरी साहब की जो प्रोडक्शन के ऑर्डर है इन पर अमल दरामद किया जा सकता है। साल 2012 का रूल नंबर 84 वगैरह बेकार की बात है। बात यह है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं, पार्लियामान सुप्रीम है, इन पर अमल दरामद होना चाहिए। हो पाएगा? नहीं। पार्लियामान को खुद अंदाजा हुआ है कि वो कितनी सुप्रीम है। हमारी अदालतों ने कहा है कि हमारे यहां जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी अदालतों ने कहा है इंसाफ का रास्ता कहीं और से होकर जाता है। हमारी अदालतों ने अभी कहा है कि आप कहते हैं आफिया सिद्दीकी के मामले में कि कोई मुआहिदा नहीं कि वहां से यहां लोगों को भेजा जा सके, लाया जा सके, तो फिर जिसे भेज दिया गया शरीफुल्लाह, वो कैसे भेज दिया गया, ये हमारी अदालतें पूछ रही हैं। तो ये हमारी पार्लियामान की इज्जत है। लिख कर दिया गया है कि इनको भेजिए इजलास में शिरकत के लिए। ये सेनेट के अहकामात हैं, और इन लोगों को ऐवान मुकम्मल होने के बाद ये सेशन इन लोगों को तहवील में वापस दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो, इस बात के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। मैं एहसन इकबाल साहब के मामले पर थोड़ा सा आगे जाके उनके झूठ पर बात करूंगा, जो वो अब यहां बोल रहे हैं, पहले ऑक्सफोर्ड में बोलकर आए थे। लेकिन उससे पहले बात आज के दिन की। ये जो आज आलमी यौम ख़वातीन है, आलमी यौम ख़वातीन मनाते हुए हमारे यहाँ ख़वातीन आती हैं मुजाहिरे करने। बड़े शहरों में मुजाहिरे होते हैं, औरत मार्च होता है। औरत मार्च में हमने देखा है कि वो चीज़ें जो सरेआम करने की नहीं होती वो भी की जाती हैं। मतलब प्लेकार्ड्स पे ख़वातीन के ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें लगाकर अजीबो गरीब नारे लगाए जाते हैं। वो चीज़ें
جو بند دروازوں کے پیچھے ہوتی ہیں، جن کے بارے میں جانتے سب ہیں، یعنی انسان کی پیدائش کا عمل اور اس کے بعد کی چیزیں سب جانتے ہیں، کیا وہ بھی بتائی جائیں؟ تو خواتین کے ان معاملات کے نعرے، اس کے علاوہ معاملات کے نعرے لکھے جاتے ہیں پلیکرڈز پر، اور لکھنے کے بعد فخر کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، اور اسے آزادی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو آزادی ہے، جو حقوق ہیں، جو اس دین نے دیے ہیں، جو یہ وعدہ کرتا ہے، جو عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، عظمت دیتا ہے، وہ ہمیں وہاں نظر نہیں آتے۔ لیکن یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے۔ یہ جو تمام وعدے اس دین نے کیے ہیں، یہ جو عزت، مقام، مرتبہ دیا ہے، جو آرمی چیف صاحب بھی بتا رہے تھے، ہمارے ہاں کہاں ہے؟ یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھیے، ایک ہیرو کا درجہ رکھتی ہیں۔ کووڈ میں جس طرح سے یاسمین راشد صاحبہ نے کام کیا تھا، جیل میں رہتے ہوئے جس طرح سے وہ خواتین کی بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں، اور جتنا بڑا نام ہے بطور ڈاکٹر، بطور گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا، اس کے بعد جس طرح سے ہم نے کوئی جرم ثابت کیے بغیر یاسمین راشد صاحبہ کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اس عمر میں کینسر پیشنٹ ہوتے ہوئے ہم نے ان کے ساتھ جو کیا ہے، عالمی یوم خواتین منانا چاہتے ہیں تو ہم منا لیں۔ ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو کیا تھا، ہم عالمی یوم خواتین منانا چاہتے ہیں تو منا لیں۔ ہم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اسی نون لیگ نے جو کیا تھا، جن کا پارٹنر بن کے آج بلاول بھٹو زرداری بھی بیٹھا ہوا ہے، جو کیا تھا، منانا چاہتے ہیں تو منا لیں۔ پھر شرم ہونی چاہیے، نہ منائیں۔ ہم نے جو کیا ہے عالیہ حمزہ کے ساتھ، کمل شوزب کے ساتھ، جو آج کل شوز میں بار بار ہو رہا ہے، کبھی مجھے نظر آتا ہے وہ اختیار ولی اس طرح کی باتیں کرتا ہوا، کبھی وہ لندن کی سڑکوں پر خواتین کو گالیاں دینے والا، اس کو لا کر پنجاب میں ایک ترجمان کے طور پر بٹھا دیا گیا، وہ گھٹیا گفتگو کرتا ہے، اور یہ خواتین کے ساتھ بار بار ہوئی ہے۔ تو یہ نون لیگ کے لوگ کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب اس کے بعد کہتے ہیں ہماری خواتین کو دیکھیں، میاں نواز شریف کی تربیت کو دیکھیں، اخلاقی تربیت کو دیکھیں۔ دوسروں کی خواتین پہ آپ عدت جیسے کیس بناتے ہیں، اپنی خواتین پہ ذرا سی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں دیکھو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ موجود ہے، اور پھر توہین کا ایک قانون پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے جو شاید موجود بھی نہیں ہے، اس پر بھی عمل درآمد ہوتے ہیں، صحافی اٹھا لیے جاتے ہیں، غائب کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک نیو نارمل ہے۔ تو ہمارے ہاں خواتین کی عزت ان خواتین کی عزت ہے جو خواتین شریف خاندان کی ہیں، وہ خواتین جو اس وقت اقتدار میں ہیں، جو قوت نافذہ کے ساتھ موجود جماعتوں میں شامل افراد کے گھروں کی خواتین ہیں، ان خواتین کی عزت ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کی عزت، خواتین کا احترام، خواتین کا مرتبہ، خواتین کا اس معاشرے میں جو کہیں بڑھ کر ان کا رول ہے، اور اس کو تسلیم کیا جانا، اور ان کو عزت دینا، مرتبہ دینا، ان کو جگہ دینا، ان کو جتنی جگہ دنیا بھر میں ملتی ہے اس سے زیادہ بڑھ کر جگہ دینا، یعنی مساوات میں برابری عزت ہے۔ ہم اس سے زیادہ بڑھ کر اپنی خواتین کو مواقع بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ، سیاست میں موجود خواتین کے ساتھ، شرمناک ہے۔ اور یہ شرمناک کام ہمارے ہاں اس وقت موجود سسٹم، اس سسٹم کو چلانے والے اور اس سسٹم کے لیے بطور ٹرول کام کرنے والے جو کر رہے ہیں، انتہائی درجے کا شرمناک ہے۔ سر شرم سے جھکا دیتا ہے، لیکن یہ طریقہ بھی اس سسٹم میں برقرار ہے۔ اسی 8 مارچ کے موقع پر ضلع شاہ کو ہم نے دیکھا تھا، ایک دیوانہ مستانہ زمان پارک کے باہر عمران خان کی محبت میں نعرے لگاتا تھا۔ برداشت نہیں ہوا۔ جب وہ گرفتار ہوا تھا، اس کے ساتھی بتاتے ہیں وہ پریزن وین جو تھی اس کے اندر بھی نعرے لگا رہا تھا، وہاں پر بھی گالم گلوچ ہوئی تھی، تھوڑا بہت مارا پیٹا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے کیا بتایا؟ جسم میں 26 مقامات پر تشدد کے نشانات تھے، اور پھر بتایا گیا کہ نہیں، اس کی میاں میر برج کے اوپر، وہ جو ٹاپ ہے جہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے، وہاں ایک گاڑی سے ٹکر ہو گئی تھی اور ضلع شاہ جان سے چلا گیا۔ یعنی ایک جانب یہ پتا چلتا ہے کہ مارا پیٹا گیا ہے، تشدد ہوا ہے، گرفتار کیا گیا۔ پہلے تو گرفتاری کو ماننے سے انکار کر دیا گیا تھا، وہ رپورٹر اس کے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ پھر گرفتاری مان لی تو کہا گیا چھوڑ دیا تھا، اوپر جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس آدمی کا۔ پھر اس کا قتل عمران خان پہ ڈال دیا گیا، یعنی خود بتاتے ہیں کہ اس کا ٹریفک ایکسیڈنٹ میں قتل ہو گیا، وہ جان سے گیا، اور پھر اس کا قتل عمران خان پہ ڈال دیا گیا۔ یہ ہمارے سسٹم نے کیا ہے۔ اس کے والدین کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایک وزیر جس کا قریبی آدمی پنجاب اسمبلی میں کام بھی کرتا ہے اور نون لیگ کا قریبی آدمی ہے، وہ ضلع شاہ کا بہت قریبی رشتہ دار ہے، تو وہ ضلع شاہ کا قریبی رشتہ دار جو وزیر کے ساتھ ہے، وہ جس طرح سے استعمال ہوا، اور پھر پنجاب حکومت کے اس وزیر نے بھی،
جو اب مرکز میں بھی ہوتا ہے، اس وزیر کے علاوہ پنجاب پولیس نے بھی جس طرح سے ضلع شاہ کے خاندان کو صاف نظر آتا ہے کہ ڈرایا تھا. اب ضلع شاہ کے والد کی گفتگو دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا وہ بالکل مختلف بات کر رہے ہیں. پہلے ایک بالکل مختلف بات کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ بیٹے کے بعد بیٹی کا بھی معاملہ تھا. ہم نے انہیں وہ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا جو یہ سسٹم کر رہا تھا، لیکن اب وہ باتیں نہیں کر رہے. ضلع شاہ جان سے گیا، کیا ہوا؟ جس طرح سے بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، 2 برس ہو گئے ہیں. یہ سلسلہ ہمارے ہاں کبھی بھی نہیں تھما، جاری تھا، جاری ہے، اور مجھے افسوسناک یہ لگتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. احسن اقبال صاحب جن کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کیا کمال کیا. دیکھیے احسن اقبال صاحب کے حوالے سے یہ بات تو میں نے بھی آپ کو بتائی تھی کہ وہ جو ڈیبیٹ تھی نا آکسفورڈ میں، جس کا کلپ وائرل ہوا، احسن اقبال ہمیں شرمندہ ان کے برابر والا بندہ بیٹھا ہوا ہنس رہا تھا، اور پھر اس کے بعد احسن اقبال صاحب نے اپنی گفتگو کی اور کہا کہ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے، یہ جو لبرل ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے عمران خان کے حوالے سے. تو یہ باتیں کرتے ہوئے احسن اقبال صاحب نے ٹویٹر پہ ایک پوسٹ کی اور کہا کہ آکسفورڈ یونین ڈیبیٹ میں بحث کا آغاز ایک طالب علم کے ذریعے موضوع کے تعارف سے ہوتا ہے. میرے مخالف بحث کا آغاز ایک پی ٹی آئی کے حامی طالب علم اسد نے کیا، جو کہ عمران خان کو چانسلر بنانے کی ناکام مہم چلا چکا تھا. اس نے پاکستان کو ایک بدماش ریاست کے طور پر پیش کیا اور عمران خان کو لبرل جمہوریت کا چیمپئن بنا کر یہ تاثر دیا کہ انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. احسن اقبال صاحب جو آپ نے کہا نا بدنام ریاست بنا کر، بدماش ریاست بنا کر پیش کیا، آپ دیکھیے اون عباس بپی کا معاملہ، اعجاز چودھری کا معاملہ، آپ کے اپنے ایوانوں کے لوگ ہیں، کیا پیش کیے جائیں گے؟ کیا بتایا جائے گا کہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کو چھوڑیے. آپ جس ایوان میں آپ ہوتے ہیں اس ایوان میں گھس کر بندے اٹھا لیے گئے، کیا آپ بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں بدماش ریاست؟ اس کو چھوڑیے. آپ کے ارد گرد دھڑا دھڑ پنجاب کے مختلف شہروں میں لوگوں کے گھروں میں پولیس جاتی ہے، ان کو اٹھاتی ہے، وہ نہیں ملتے تو ان کے بچوں کو اٹھاتی ہے. جس طرح سے حاجی امتیاز کے ساتھ، حاجی اعجاز کی والدہ کے ساتھ، ان لوگوں کے خاندان کے ساتھ ہوا، ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ ہوا، چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوا، جس طرح فیاض شجڑا کے ساتھ ہوا، جس طرح احمد چٹھا کے ساتھ ہوا، جس طرح ہم نے دیکھا 9 مئی کے بعد خواتین کے گھروں پر عثمان ڈار کے ساتھ ہوا، عمر ڈار کے ساتھ ہوا، ان کی بوڑھی والدہ کے ساتھ ہوا. کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس نوجوان نے آکسفورڈ ڈیبیٹ میں بدماش بنا کر پیش کیا تھا؟ پنجاب پولیس کا جس طرح سے استعمال کیا گیا، طاقت کا جس طرح سے استعمال کیا گیا، یہ بدماشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جو زعیم لغاری غائب ہوا تھا، مریم نواز شریف پہ بات کر دی تھی اور کوئی پوچھنے کو، بتانے کو تیار نہیں ہے. انتہائی اطمینان کے ساتھ اس سسٹم نے نارمل بنا دیا ہے کہ ٹھیک ہے. یعنی ایک حقیقت ہے کاغذ پہ. کاغذ پہ حقیقت کیا ہے؟ کاغذ پہ حقیقت یہ ہے کہ آئین پاکستان وعدہ کرتا ہے جان کے، مال کے تحفظ کا، بنیادی حقوق کے تحفظ کا، شہری کی زندگی کا. اور زمینی حقیقت کیا ہے؟ زمینی حقیقت کیا ہے کہ اگر آپ نے کچھ مخصوص قوتوں کے خلاف بات کی، مریم نواز کے خلاف بات کی، اس حکومت کے خلاف بات کی، ان کے کارناموں پر بات کی، تو آپ کہاں جائیں گے یہ بھی نہیں پتا چلے گا. یعنی شاکر اعوان نے کیا کیا تھا؟ شاکر اعوان نے کیا کیا تھا کہ غائب ہوا؟ اس کے بعد باقی لوگوں نے کیا کیا تھا غائب ہوا؟ ہمیں آج بھی یوٹیوب پر ہمارے کمنٹس میں لوگ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی احتیاط کرو. آج بھی ہم کہیں باہر جائیں، کراچی میں بھی، تو یہاں لوگ بتاتے ہیں بھائی احتیاط کرو، تم بھی غائب ہوگے. یہ نیو نارمل ہے. انتہائی اطمینان کے ساتھ یہ کام کیے جاتے ہیں. یعنی کیا کوئی پاکستان میں آج تک جواب دے سکا ہے کہ عمران ریاض خان کہاں غائب تھا، کیسے غائب تھا؟ ایک حکومت ہے، ایک سسٹم، ایک مذاق ہے، کیا ہے؟ ایک ملک ہے جس میں ایک بندہ غائب ہو گیا ہے اور وہ باقاعدہ طور پر بتا رہا ہے کہ مجھے خفیہ ایجنسی کے لوگ تھے، وہ لے کر گئے تھے، وہ یہ باتیں کرتے تھے، اس طرح سے رکھتے تھے، اس طرح سے مارتے تھے. اور آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر اس نوجوان نے بدماش ریاست بنا کر پیش کر دیا. یہ جو کام ہو رہے ہیں، یہ کام کون سے ہیں؟ یہ کام لوگوں کی خدمت کرنے والے، ان کے پاؤں دبانے والے، ان کو گھروں کی دہلیز پر خدمات مہیا کرنے والے کام ہیں. پھر آپ کہتے ہیں وہاں یہ بنا کے پیش کیا. آگے کہتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے حامی اپنے لیڈر کی کرپشن کا دفاع کرنے کے لیے بین الاقوامی فورمز پر اپنے ہی ملک کو بدنام کر رہے ہیں. میں نے تقریر کے آغاز سے قبل پی ٹی آئی کے حامی کے دلائل کا جواب دیا اور پی ٹی آئی کا بیانیہ جھاگ کی طرح بیٹھ کر زمیں بوس ہو گیا. میں نے کہا کیا عمران خان لبرل جمہوریت کی علامت ہیں یا طالبان کی جمہوریت کی؟ کیونکہ وہ طالبان کے نظریے کے دل دادا ہیں. یہاں بات کریں گے نا آپ لوگ یہاں، تو آپ کہیں گے عمران خان یہودی ہے، اور وہاں بات کریں گے آپ تو آپ کہیں گے عمران خان طالبان ہے.
کتنا دوغلا پن ہے آپ لوگوں کے اندر، کس قدر دوغلے ہیں آپ لوگ. خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کیا تھا انٹرنیشنل فورم پر بیٹھ کر. وہ کہتے تھے عمران خان لبرل ہے، اور پھر اس کے بعد عمران خان اسلامک ہے، معاف کیجیے گا، اور پھر یہاں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اسلامک ہیں، یہ تو یہودی ہے. کس قدر دوغلا پن ہے آپ لوگوں کے اندر. اور آپ دیکھیے، آپ نے وہاں بیٹھ کر کہا کہ وہ گولی جو مجھ پر چلائی گئی عمران خان کی جانب سے نفرت کا بیانیہ تھا، تو وہ جس نے آپ پر گولی چلائی تھی وہ لبیک کا کارکن تھا. تو کہاں سے عمران خان کا بیانیہ آ گیا؟ وہ جو آپ نے تقریر میں کہا نا کہ وہ اب تک میرے اسٹمک میں، میرے معدے میں موجود ہے، اس کا ٹیسٹ، وہ گولی آپ کی کوہنی پر لگی تھی. آپ وہاں بھی جھوٹ بول رہے تھے، یہاں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ یہ جو الیکشن کی باتیں ہیں ان کا جواب نہ وہاں دے سکے تھے نہ یہاں دے سکتے ہیں. آپ لوگوں کی جماعت کی، یعنی اسلام آباد میں جو لوگ کہتے ہیں ہم جیتے تھے، کیا کیا آپ لوگوں نے اسلام آباد میں؟ وہاں پر سوال کیا تھا جج صاحب نے، جج صاحب نے کہا تھا لائیے دکھائیے کہاں ہیں آپ لوگوں کے فارم 45. پھر کراچی میں ہم نے دیکھا پروفیسر اٹھا لیا گیا. پھر کراچی میں ہم نے دیکھا کہ جج صاحب کے لیے مشکل پیدا کر دی گئی. ہم نے یہ تمام حقیقتیں اسی ملک میں دیکھی ہیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دوست کو سہولت مہیا کی گئی کہ اس کے پیسے جو برطانیہ سے آئے تھے پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، وہ پیسے عمران خان کے دوست کو مہیا کر دیے گئے. وہ عمران خان کا دوست جو دبئی میں نواز شریف کے پاس رولز رائس میں پہنچا تھا، وہ والا دوست ملک ریاض، وہ عمران خان کا دوست کہ ابھی محسن نقوی جب آئی سی سی کے ایونٹ میں موجود تھے تو غالباً اسی کی گاڑی میں موجود تھے، وہ والا عمران خان کا دوست ملک ریاض، وہ والا عمران خان کا دوست ملک ریاض کہ آج صدر پاکستان آصف علی زرداری کا جو لاہور میں محل ہے وہ اس نے ہی بنا کر دیا ہے، وہ والا ملک ریاض. تو مطلب آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کا یہاں جواب دینے کے قابل نہیں ہیں. آپ لوگ بات کرتے ہیں آپ کہ ہم نے آکسفورڈ میں ڈیبیٹ جیت لی تھی آپ نے، کیونکہ آپ نے وہاں پر جو گولی اور اس طرح کی باتیں کی تھی نا، تو تھوڑی سی ہمدردی ان بچوں کے سامنے آپ نے حاصل کر لی تھی اپنا وکٹم کارڈ پلے کر کے. لیکن کیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ لوگوں نے اس ملک میں، اس پورے سسٹم نے عمران خان پہ جو حملہ ہوا اس کا مقدمہ نہیں ہونے دیا. اور آپ باتیں جس طرح کی کر رہے تھے کہ میں نے وہاں جواب دیا، پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، پاکستانیوں کے خلاف کام کر رہا ہے یہ پورا سسٹم، ان کو بولنے نہیں دے رہا. اور آپ آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں میں نے یہ ڈیبیٹ ون کر لی تھی. یہاں آپ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکے، اپنی سیاست لوز کر چکے، یہاں آپ اخلاقی جواز لوز کر چکے. باقی آپ وہاں ڈیبیٹ ون کر لیں تو کیا ون کیا آپ نے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.